हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। मैं हूं बुशरा खान। मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेली आई हैं फिर से मिलने कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाज़रीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनी लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए और बेशुमार मैसेजेस कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एक्साइटिंग सा है। क्यों राबिया? बिल्कुल, थैंक यू बुशरा। आज हम बात करने वाले हैं उन ख़वातीन की जो बात करती हैं तो ज़ुबान से आग निकालती हैं। जी, मैं बात करती हूँ झगड़ालू ख़वातीन की और मुँहफट ख़वातीन की। अक्सर ख़वातीन अपने आउटस्पोकन होने को कहती हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, दिल की बहुत साफ़ हूँ, जो होता है मुँह पर कह देती हूँ, चाहे उनकी बात दूसरे बंदे के दिल पर जाके लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और घर हो या ऑफिस हो, उनकी हर एक बात एक मिसाइल की तरह होती है जो सीधा टारगेट पे जाके लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ख़वातीन की जो हर बात पे ताने देती हैं, कड़वी कसीली बातों से दूसरों की दिल आज़ारी करती हैं। और आज अपने एक्सपर्ट्स की रोशनी में हम जानेंगे कि ऐसी ख़वातीन से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात की। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे जानेंगे, उनके ओपिनियंस जानेंगे कि जब हम बात करते हैं आउटस्पोकन झगड़ालू और इस तरह की औरतों की जो अपनी जस्टिफिकेशन देती कि हम तो ऐसे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा होना ठीक है या नहीं, जानेंगे। आज हमारे साथ है जी समिया खालिद, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। जानेंगे ऐसी औरतों की साइकोलॉजी। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी ज़रिया महमूद, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बताते चले आपको कि अब जब टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से आप लोग भी पहली बार इसकी डिबेट सुनी होगी, तो चलिए डिबेट्स करते और जानते हैं। समिया, मेरा पहला सवाल आपसे है, मुझे ये बताएं झगड़ालू और ये जो आउटस्पोकन विमेन होती हैं, औरतें होती हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, बाय बर्थ अगर हम बात करें तो कोई भी झगड़ालू नहीं होता। हमारा ये मानना है कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत सॉफ्ट बनाई गई है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक औरत झगड़ालू हो जाती है, ये इग्नोर करने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1 आपका समहाउ जेनेटिकल फैक्टर आ रहा होता है। कुछ आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं तो उसकी वजह से आप इस किस्म के एग्रेसिव एटीट्यूड को शो करते हो। 3 तरह के हमारे बेसिक फियर्स हैं, जैसे जिसमें फियर आ जाता है, नंबर 2 पे स्ट्रेस आ जाता है, नंबर 3 पे एंजाइटी आ जाता है। ये 3 मेन रीज़न होती हैं जो आपको अग्रेसिव बना देती हैं। किसी भी फीमेल में अग्रेशन की एक बड़ी वजह जो उनसे यही होती है। फियर ये होता है कि अगर मैं एक जगह पे जॉब कर रही हूँ तो मैं किक आउट हो जाऊंगी, अगर मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे वो वैल्यू नहीं दी जाएगी जो मुझे देनी चाहिए। एंजाइटी ये होती है कि आगे पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने आंसर ना किया, अगर मैंने ये बात ना बोली आगे से तो शायद मुझे डिग्रेड किया जाएगा, मेरी इंसल्ट की जाएगी। नंबर 3 ये होता है कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपको स्ट्रेस होता है कि अच्छा मैं मुझे तो बहुत कमतर समझा जाने वाला है अगर मैंने आंसर नहीं किया। तो ये कुछ बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से एक फीमेल आउटबर्स्ट हो जाती हैं और वो फौरन से रिएक्शन शो करती हैं, क्योंकि जो अग्रेशन शो करती है ना वो रिएक्शन शो बेसिकली कर रही होती हैं। माइनर डिफरेंस है हमारे रिस्पॉन्स में और रिएक्शन में। जब हम बात करते हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे तरीके से बात को अंडरस्टैंड करती है, मीन वो रिस्पॉन्स दे रही हैं। लेकिन अगर बगैर को समझे बिना ही आप आगे से रिस्पॉन्स देते हो तो वो हमारा रिएक्शन कहलाता है, और उसके पीछे कोई ना कोई हिडन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जो कि वजह बनता है उस बिहेवियर की। राइट। जी जरा आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सारी बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं सबको पता होती हैं, ऐसा हमारा अजम्पशन है। लैक ऑफ एजुकेशन, कि हम लोगों को जब एजुकेट किया जाता है ना कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर एक्सपेक्टेड थिंग्स आउट ऑफ यू, तब आप एक अच्छा आउटकम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम एसोसिएट कर दिया जाए किसी नेगेटिव चीज़ के साथ, वीकनेस के साथ, फॉर एग्जांपल लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दोगे, या गाड़ी गलत चला रहा है तो कोई लड़की ड्राइवर होगी, अब इट्स सबकॉन्शियसली गेटिंग इन योर माइंड। और जब एकदम से वो एक ग्लास भर जाता है ना तो आउट ऑफ द ब्रिम तभी निकलता है एज ए रिएक्शन, मतलब आपके लिए बर्स्ट आउट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ना जा रही होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। वो एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते कि हमें एक बोल्ड और आउटस्पोकन खातून बनना है, प्रोफेशनल बनना है, या अपने आप को मनवाना है, तो हमें बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना बोलना रिक्वायर्ड है वो ही नहीं पता हमें। बिल्कुल। तो वो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली कितना बोलना इज़ फाइन, या इस लाइन को क्रॉस कर जाओ। ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आप बताएं, अब जब हम आउटस्पोकन वुमेन की बात करें तो एक तो होती है क्वालिटीज़, एक होती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर ये क्वालिटीज़ ले आते हैं। एक मुझे बताया क्या जेनेटिकल इफेक्ट भी होता है कि फादर हैं या मदर हैं या सारी बहनें या भाई ऐसे हैं तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो उस पर गई है।
آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو جینس جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. پرسنالٹی کریکٹرسٹکس بھی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے پیرنٹس سے, ایون دین آپ کے گرینڈ پیرنٹس سے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. ایک بچہ اپنے فادر مدر میں سے کسی جیسا نہیں ہے لیکن اپنے گرینڈ پیرنٹس جیسا ہے, تو یہ ٹینڈنسیز بچوں میں آگے ڈیولپ ہوتی ہیں. دین انوائرمنٹل فیکٹر, جینیٹیکل فیکٹرز کو ہم صرف 20% لیتے ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ جینس کے تھرو ٹرانسفر ہوگی, لیکن 80% امپورٹنٹ رول ہے انوائرمنٹ کا جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہو. آپ جینیٹیکلی بڑا سافٹ اسپوکن تھے, آپ کے اندر اچھی ٹینڈنسیز تھیں, لیکن انوائرمنٹ ایسا ملا جہاں پہ بوائز زیادہ تھے, جہاں پہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ تھی, وہاں پہ آ کے آپ کے اندر یہ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم آ جاتی ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا آپ کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ بھی, مطلب ہم اپنی لائف میں آئیڈیالائز سم ٹائم کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو ہماری نظر میں بہت کامیاب دیکھتے ہیں. جیسے کہ کوئی ایک وائف ہے وہ بہت کامیاب ہے, اس کے ہسبینڈ اس کی ہر بات مان رہے ہیں, تو آپ یہ لرن کر لیتے ہو انکانشیسلی, چاہے یہ میڈیا کے تھرو, چاہے کسی مطلب اپنی فیملی میں کسی کو دیکھ کے کہ اچھا اس کا مطلب اگر میں بھی ایسے کروں گی تو میں زیادہ اچھی مانی جاؤں گی, یا میں اتھارٹیرین ہوں گی, یا مجھے وہ سب ملے گا جو میری خواہشات ہیں. ایک امپورٹنٹ رول. اس کے ساتھ ساتھ جب میں بات کرتی ہوں, ڈو یو ایگری ٹو دس پوائنٹ کہ یہ پاسبل فیزیبل ہے یہ کوالٹیز یا نہیں؟ یہ کوالٹیز فیزیبل ہے مینز ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں, ڈیولپ ہو جاتی ہے. مناسب ہوتی ہے اگر ایک وومن اس کو لنگر آن کرتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جب بھی کہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں ہم جو ریئیکشن شو کرتے ہیں نا, تو اس کے ریزلٹس ہمیشہ نیگیٹو ہی آتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ان سے وہ ایک چیز اگریسیولی ایکسپریس کر رہے ہو اور آپ کو اچھا رسپانس ملے. ہاں یہ ضرور ہے, بہت ساری جگہوں پہ رسپیکٹ میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, بہت ساری جگہوں پہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرا کہے گا اچھا اس کے منہ کیا لگنا, اگر ہم اس سے بات کریں گے تو الٹا ہمارا ہی نقصان ہے. تو لوگ آپ سے وہ رسپانس آپ کو نہیں دیتے, لیکن وہ دل سے عزت نہیں کر رہے ہوتے آپ کی. اگر وہ ایسی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری کو بہت عزت ہے تو یہ غلط ہے. ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو آپ کو میں اور بتانا چاہوں گی, ہماری سوسائٹی میں جسے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں انٹلیکچولی سلو لرنرز بھی ہوتے ہیں, یہ میل بھی ہو سکتے ہیں یا فیمیل بھی ہو سکتی ہیں. ان لوگوں کی کیپیسٹی سوچنے سمجھنے کی عام لوگوں سے کم ہوتی ہے. یہ لوگ جب کسی ایسی سچویشن کو فیس کرتے ہیں جس میں انہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا رسپانس نہیں دے پائیں گے, تو یہ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے دوسرے کو لگتا ہے کہ غصے میں اصل میں وہ اپنی انزائٹی کو چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کیپیبل نہیں ہوں, اس لیے بھی اگریشن شو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو ہاں ذریعہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو خواتین ایسی ہوتی ہیں کیا ان کی سراؤنڈنگز بھی میٹر کرتی ہیں کہ کس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہی ہیں؟ بالکل, سوشل فیکٹرز سب سے زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں کسی مرد یا خاتون جو بھی ہے, ایک ہیومن نیچر کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹ ہی سوشل امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کے اوپر جو پریشر آتا ہے نا ایکسپیکٹیشنز کا. پروفیشنل میں اگر آپ دیکھیں, اگر آپ جا رہے ہیں ایک سہمی دھیمے لہجے والی خاتون کو سمجھا جاتا ہے کہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, اوور شیڈو کر جائے گا, اس کو کوئی بھی آ کر کوئی بھی اس سے اپنی بات منوا لے گا, تو دیر یو ہیو ٹو بی اے لٹل پاورفل وومن. اب بولڈ, اسٹریٹ فارورڈ, آؤٹ اسپوکن, ذرا اونچے لہجے میں بات کرنے والی, سو دیٹ یو کین میک دا پوائنٹ کلیئر. جب کہ دوسری سائڈ پر آپ گھریلو سائڈ پر آ جائیں تو وہاں پر سافٹ اسپوکن, دھیمے لہجے والی, دھیمے مزاج والی خواتین کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اب بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اب بینگ اے وومن, بینگ اے وائف, بینگ اے مدر, میں اور بینگ اے پروفیشنل, میں نا بہت بیلنس لے کر چلتی ہوں. گھر میں وین یو آر ٹاکنگ ٹو یور پیرنٹس, یور ان لاز, تو آپ کی لہجہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اڈیپٹیو ہونا چاہیے. سوسائٹی کا جو پریشر آپ کے اوپر آتا ہے نا ایکسپیکٹیشن کا, اس کے لیے اڈیپٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ پریشر ایک سائڈ پر آپ کو بولڈ بنا رہا ہے اور اس سائڈ پر آ کر آپ کو بالکل سافٹ بنا رہا ہے, لیکن اگین پریشر بہرحال پریشر ہے. لیکن یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں ایسی عورتوں کی جو کہ منہ پھٹ ہے یا جھگڑالو ہے یا منہ زور ہے یا اس طرح بات کرتی ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کون سی چوائس آف ورڈز رکھنے ہیں, سمپلی ان کی چوائس آف ورڈز ہی نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے مناسب ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. کیا ایسی عورتیں انٹینشن سیکر ہوتی ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو وہ سب کچھ کہہ ڈالتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں ایسے سائیکولوجیکل پوائنٹ؟ دیکھیے ان کی نیڈس جو سی ہے نا, بیسک نیڈس جس کی میں پہلے بات کری تھی, ہر ہیومن بینگ کی کچھ بیسک نیڈز ہیں. جیسے کہ نمبر 1 اس کو اس کی پرائمری نیڈس چاہیے, اسے کھانا چاہیے, پینا چاہیے, اسے اچھا کپڑا چاہیے, اسے سیکیورٹی چاہیے, ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے اسے لو اینڈ بلونگنگنیس, اسے پیار چاہیے دوسروں کا. جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو فیمیل کو یہ شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ تم صبر کرو, تم حوصلہ کرو, تمہیں ہماری سوسائٹی میں فیمیل کو اجازت نہیں دی جاتی ہے سب کچھ بتانے کی.
ایک خاص ٹائم تک جب وہ دبائی رکھتی ہیں تو یہ چیزیں نکلتی ہیں اگریشن کی صورت میں. میرے پاس کلینک میں خاتون آئی, ان کی ایج کوئی 45 کے قریب ہوگی. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی بہو ہوں, میں بہت اچھی بیوی ہوں, میں بہت اچھی ماں ہوں, لیکن مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے. آپ مجھے صرف اتنی اجازت دیں گے میں 45 منٹ آپ کے پاس بیٹھوں تو میں جس ٹون میں بھی آپ سے بات کروں آپ نے مجھے صرف سننا ہے. اور وہ میرے پاس آ کے بولتی تھیں اور اگریسو بھی ہوتی تھیں اور سافٹ بھی ہوتی تھی, روتی بھی تھی, صرف اس لیے کہ مجھے سننے والا کوئی نہیں. بٹ دیر از اے تھن لائن بٹوین بینگ اے اسٹریٹ فارورڈ پرسن اور بدتمیز ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہاں, لیکن آج کل خواتین کہتی ہیں کہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں لیکن وہ بدتمیزی کے زمرے میں بھی آتا ہے, تو اس کو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ جو ان سا بدتمیزی میں, کیونکہ وہ دیکھو نا انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں ملے گا. اگر ہم ڈفرینس ہے ڈفرینس ہے, واضح ڈفرینس ہے رکھنے میں. دیکھو اسٹریٹ فارورڈ یہ ہونا ہے کہ آپ اسرٹیو ہو, آپ اپنے رائٹ اینڈ رونگ کے لیے بول سکو, آپ بتا سکو کہ یہ میرا رائٹ ہے, سوری میں آپ کو اس سے زیادہ اپنے ساتھ پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مجھے بھی اپنا اچھا برا دیکھنا ہے. لیکن جب آپ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہو اس کے اندر یا جسے ہم بدتمیزی کے زمرے میں کہتے ہیں, اس میں آپ دوسرے کی انسلٹ کر جاتے ہو نا, دوسرے کا یہ خیال نہیں رکھتے کہ اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. سو اسرٹیو ہونا بہت اچھا ہے, اپنے رائٹ کے لیے بولنا بہت اچھا ہے, لیکن رائٹ سلیکشن آف ورڈز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن ورڈز میں دوسرے کو اچھے سے منع کرتے ہو کہ یہ میری لمٹس ہیں, اس سے آگے نہیں آنا, یہ دوسرے کو یہ بتاتے ہو, مطلب شٹ اپ کال دیتے ہو کہ تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا, تو دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اچھا ذریعہ, obviously you are an educationist, اور ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں اور سرکاری اداروں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر میں بہت ایک ایکسٹریم ایک obvious ڈفرینس ہوتا ہے. سو یہ کیوں ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, یہ ٹریننگ ہمارے گورنمنٹ لیول پر تھوڑی مسنگ ہے. وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے یہ سلیبس ہے, یہ بچے آئیں گے آپ نے پڑھا دینا ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. پیرنٹس آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے, بچوں کی بات سننی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سائیکولوجیکل افیکٹ والی چیز ایک ٹیچر بھی پوری کر رہی ہوتی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر پریشر بھی زیادہ ہے, ذمہ داری زیادہ ہے. بٹ اگین وہ جو اٹینشن سیکنگ والی چیز آپ بات کر رہے تھے نا, وہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ اٹینشن دیتے ہو نا کسی کو تو آٹومیٹیکلی دا ادر پرسن ول اسٹارٹ رسپونڈنگ نائسلی. اگر آپ اٹینشن نہیں دیتے تو وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اپوزٹ سائڈ پر چلے جاتا ہے. خواتین کو تو ایسی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے, تو ان کے سامنے جو ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں نا وہ غلط ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اگر اونچی آواز میں بات کر کے اپنا کام نکلوا رہا ہے نا تو میرا کام اس طرح سے نکل آئے گا. تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے ہم لوگ اس سائڈ پر جا رہے ہیں. آپ نے بات کی خواتین کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. سمیع میرا آپ سے سوال ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا خواتین کو اگر اٹینشن چاہیے, سو وائی ڈو وی انڈرسٹینڈ کہ اچھا اٹینشن لینا از ناٹ اے نیگیٹو تھنگ, کیونکہ اگر تو جھگڑالو مرد ایسی حرکت کرتا ہے, منہ پھٹ ہے یا بس زبان ہے یا منہ زور ہے, تو اس کو سوسائٹی کچھ نہیں کہتی. اور آج ہمارا ٹاپک بھی از آن ویمن, بیکاز ویمن از لیبلائزڈ انڈر دا فلیگ کہ وہ منہ پھٹ ہے, منہ زور ہے, اس کی چوائس آف ورڈس ٹھیک نہیں ہے. تو سمیع میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر تو مرد کو جسٹیفیکیشن یہ ملتی ہے کہ وہ تھکا آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہوگا, 100 مسائل اس کے سر پہ گھوم رہے ہیں, تو دیٹ از فائن. تو اگر آپ نے ویمن اٹینشن چاہیے, یہ چیز بھی اگر ہم نارملائز کر دیں تو پھر شاید یہ لیبل بھی ختم ہو جائے ویمن پہ. سمیع آپ بتائیں اس حوالے سے. ہاں دیکھیں, آج کل کے ٹائم کے اندر اگر دیکھا جائے تو میل اینڈ فیمیل میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. دونوں جاب کرتے ہیں, دونوں باہر جاتے ہیں, دونوں اگریسو ہوتے ہیں, دونوں جو ان سے وہاں پہ جا کے انوائرمنٹ کے اسٹریسرز کو فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. سو جہاں تک یہ ہے کہ فیمیل کو جو ان سے وہ ٹیگ کیا جاتا ہے کہ یہ جھگڑالو ہے اور اس کو منع کرو اور میل کو نہیں منع کیا جاتا ہے, یہ تو غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو ایکولی جو ان سے ڈیل کرنا چاہیے. اگر ایک چیز عورت کے لیے بری ہے تو مرد کے لیے بھی بری ہے. ہاں ڈفرینس تھوڑا سا جو میں دیکھتی ہوں نا وہ یہ کہ ایک فیمیل سے ایک گھر کا ماحول بنتا ہے. ایک فیمیل نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. انکانشیسلی آپ کے بچے چاہے فادر مدر دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن فیمیل جو ان سے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. وہاں آ کے پھر یہ آتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فیمیلز کو تھوڑا سا ایموشنلی اسٹیبل ہونا چاہیے, ریلیکس ہونا چاہیے, تبھی وہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گی. لیکن اگر وہ جو ان سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہیں تو پرابلم آ سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی اس چیز کو بہت اگنور کرتی ہے. اگر میں فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ فیمیل تو بہت منہ پھٹ ہوگی, لیکن اس کے پیچھے کیا فزیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ویسے کر رہی ہے, کون سے ایسے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. اور آج کے ٹائم کے اندر تو فوڈز ہماری ایسی ہو گئی ہیں. آج کے ٹائم کے اندر تو یہ کہ جب ہم اپنے لیے ہی ٹائم نہیں نکالتے ہیں, ہماری اپنی دیکھو نا ایک بچی ہے جو کہ جب چھوٹی تھی اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساری عمر ایفرٹس کی اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گئی. ابھی
اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی اس ٹائم میں اس کی مدر نے اس کی شادی کر دی. شادی کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی سسرال کی, شادی کے بعد ذمہ داری آ گئی میاں کی, بچوں کی. وہ جو اس کے ڈریمز تھے وہ کہاں گئے؟ اب وہ ان ڈریمز کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ رول وہ پلے کری جو نہیں کرنا چاہتی تھی. دس تھنگ میکس ہم اور ہر جو ان سے اگریسو, اس کی وجہ سے وہ اگریسو ہو گئی کیونکہ اندر اور دنیا چل رہی ہے, باہر اور رول پلے کر رہی ہے. سو ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک فیمیل اگریسو ہے یا وہ ریئیکشن نہیں دے رہی جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کو بٹھاؤ, اس کے ساتھ بات کرو, اس سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے. رائٹ. تو یعنی کہ رابعہ, جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے اوپینین سے بھی کہ منہ پھٹ اور موز اور عورت کے درمیان پیچھے اگریسونیس ہوتی ہے, کوئی سینس آف انسیکیورٹی ہو سکتی ہے, اٹینشن سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیزیں مسنگ ہے اس کی لائف سے, چائلڈہڈ مینٹل ایموشنل فزیکل ٹراماز ہو سکتے ہیں. تو ہاؤ ٹو ایجوکیٹ اے ویمن, وٹ ڈو یو سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ویمن کو تو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ایک لڑکی کو ایجوکیٹ کریں گے ٹین ایج لائف میں. میرا خیال ہے کہ وہ عورت امپورٹنٹلی بشرا کہ جو ایسی خواتین یا چلے مرد حضرات جو بھی ایسے جھگڑالو جن کی نیچر ہوتی ہے, جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے, تو کیا اس چیز کا تعلق ان کی ایجوکیشن سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جیسے میں پہلے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی اس بارے میں کہ ایجوکیشن بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. صرف اس لڑکی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے پورے خاندان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بیٹا اونچی آواز میں بات کر کے اپنی بات منوا رہا ہے تو بیٹی بھی کر سکتی ہے. پہلی بات تو یہ, سو اٹس لائک ایکول. دوسرا, اگر فار انسٹنس وہ کسی وجہ سے پریشرائز ہے وہ چیز شیئر, کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا خواتین بہت زیادہ شیئر نہیں کرتی چیزیں, جو کہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے اور ایگریشن میں چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ فار ایگزامپل کچھ ڈفرینٹ ٹینٹرم شو کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے یا اس کے مینٹورس کی یا ٹیچرس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ وائی دیر از اے شفٹ ان دا بیہیویئر, اور اس کے بعد اس کو ایجوکیٹ کرنا اسٹارٹ کریں کہ دس از ناٹ دا وے آف میکنگ یور پوائنٹ کلیئر, اس کے آلٹرنیٹ ویز کیا ہو سکتے ہیں. اب اس کو جب پتہ ہی ایک طریقہ ہے کہ میں چیخ کر بات منوا سکتی ہوں یا چیخ کر اس سچویشن سے ایگزٹ لے سکتی ہوں, تو وہ تو وہی یوز کرے گی. اگر اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا نہیں, چیخنے کے علاوہ دیر آر ادر ویز, آلٹرنیٹ ویز ہیں, تو وہاں پر آ کر ایک ایجوکیشن رول پلے کر رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپشنز اویلیبل ہیں. پھر بھی اگر وہ غلط آپشن چوز کرتی ہے دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے. ابھی خواتین کی غلطی نہیں ہے یہ, کیونکہ ان کو معاشرے میں چلنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون اگر روب نہیں ڈالے گی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی, اور ایکچولی ہوتا بھی ایسے ہی ہے. تو تب تک وہ وہی آپشن چوز کرتی رہے. یعنی کہ آپ کہہ رہی جیسا کہ پڑھی لکھی عورت جھگڑالو نہیں ہو سکتی, وہ تو کوئی بھی ہو سکتی, اٹ کوڈ بی اینی ون. بٹ آئی وانٹ ٹو نو ون اسپیسیفک تھنگ, ان پڑھ ہو یا پڑھی لکھی عورت ہو, غصہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے, وہ تو آپ کے ٹریٹس ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ a woman is pushed to a certain point where she turns into an aggressive sort of a personality and unable to become vocal in a very positive way. اور حالانکہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایموشنل ہوتی ہیں, سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. ہاں, فیمیل ضرور ایموشنل بھی ہوتی ہیں, سینسٹیو بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کو پازیٹیو وے میں بھی لیا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ احساس کرنے والی بھی ہوتی ہیں, پیار کرنے والی بھی ہوتی ہیں, فیملی کو جوڑنے والی بھی ہوتی ہیں, ایک خاندان کو نرش کرنے والی بھی ہوتی ہیں. سو ان پوائنٹس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ اپنے اندر یہ چینجنگس فیل کر رہے ہو بینگ اے فیمیل کہ میرے اندر یہ چینجنگس ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں اگریسو ہوں لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں کر سکتے ہو. سب سے امپورٹنٹ, میں ہمیشہ فوڈ کی بات کرتی ہوں, آپ کو یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کس قسم کا فوڈ لے رہے ہو. اس کی طرف ہمارے میں چاہوں گی, اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ وومن از پش ٹو اے پوائنٹ, ایک عورت اس پوائنٹ پہ آ کیسے جاتی ہے. اچھا, آگے یہ فیکٹرز پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں, پھر ہم اس کی ریمیڈیز کی طرف. اس میں دیکھیں میرے لیے جو ہے نا چائلڈہڈ سے آنورڈ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ آبزرو کیا کہ ایک بچی جب اپنی ماں کو اگریسولی بولتے دیکھتی ہے اور اس کے بعد اپنی بات منواتے دیکھتی ہے, وہیں سے پہلی چیز وہ لرن کر لیتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ماما نے یوں بولا اور ان کی بات مانی گئی تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے. آپ بچوں کو دیکھیے گا, وہ اکیلے اپنے ٹوائس کے ساتھ اسی طرح اگریسولی بول رہے ہوتے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ میں نے دیکھا ایسے بچے جب ڈرائیور سے بات کرتے ہیں, ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے اٹینڈنٹ سے, اپنے میڈ سے بات بھی کر رہی ہیں, مطلب چھوٹی بچیاں, تو کس طریقے سے مین کہ آپ کا یہ بیہیویئر انوائرمنٹ سے سیکھا جاتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ وہی بات, انسیکیورٹیز آ گئی, آپ کی انٹرنل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اگریسو ہو جاتے ہو. سوسائٹی میں بچیاں جب جو اگریسو تھیں, جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان سے بات کرتی ہوں, ریزن جانتی ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی, اس کے اندر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں ملا, ہمیں وہ جو ملنا چاہیے تھا, جیسے کہ مجھے پیار چاہیے تھا, مجھے ایفیلیشن چاہیے تھی, میرے اچھے گریڈ سے مجھے اپریسیشن اپنے ٹیچر کی چاہیے تھی, اپنے پیرنٹس کی چاہیے تھی, وہ مجھے نہیں ملی.
اس کو اوورکم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اگریسو ایٹیٹیوڈ شو کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور جب اگریشن شو کرنے سے ان کا رائٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ان کا بیہیویئر بن جاتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے چلنا آگے شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے اس کا مطلب دس از دا رائٹ وے کہ یوں ہی میں اپنا رائٹ حاصل کر سکتی ہوں, پھر ایسے ہی شو کرتی ہیں بیہیویئر. ہم اپنی کانورسیشن بشرا یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے, لیکن آج سے ہم ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کریں, اور وہ کیا ہے بشرا؟ جی رابعہ, آج سے ہم اپنا ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک سرپرائز ہے سہیلیوں کے لیے, تمام ناظرین اور ویورز کے لیے. ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کو اپنی لائف میں ایز اے روٹین اڈاپٹ کر سکتا ہے, لے کر آ سکتا ہے. جی میں بات کر رہی ہوں فٹنس سیگمنٹ کی. بالکل, لائف اسٹائل اور فٹنس سیگمنٹ. اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, فزیکلی فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں, اور وہ فزیکل جو ہے نا وہ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے مینٹلی. تو یعنی کہ فزیکلی اور مینٹل کنیکشن اور اس کی مینٹیننس کیسے ہو سکتی ہے, اسپیشلی اب گرمی آئی ہوئی ہے اینڈ اٹس آن پیک, اسکارچنگ آؤٹ آف سن ایوری ڈے. تو ہمارے ساتھ جی فٹنس ٹرینر موجود ہیں ندا, ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے اور ہم جانیں گے بھی کہ ندا ہمیں کون سی ٹپس دیں گی جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیٹس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, ایکسٹرا جو آپ کے مسکولر جو مسلس ہیں اس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. بشرا مسائل ہوتے ہیں ان کو, کوئی کہتی ہیں کہ ہمارے بازو بہت موٹے ہیں یا ہماری ٹانگیں, تو آج ہم اپنی ایکسپرٹ سے انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کیا ایکسرسائز کر سکتی ہیں. بالکل, اسی کو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے, اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ندا جوائن بھی کریں گی. یہاں سے میں اپنا کویشچن آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیے سائمہ, جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو آپ ریمیڈیز کی طرف ہم چلتے ہیں. ہم نے سوشل فیکٹرز بھی ڈسکس کیے, ہم نے مردوں کی بھی بات کی کہ یہ کوالٹیز تو مردوں میں بھی ہوتی ہے, وچ از ناٹ اے کوالٹی, کوڈ بی ٹریٹس. آپ مجھے یہ پتہ اس کی ریمیڈیز کیا ہے, کہ آپ کو کیسے, سب سے پہلے تو ایک عورت کو ایویلویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوں, کہ میں کوئی منہ پھٹ والی کیٹیگری میں تو نہیں جا رہی. تو ایک یہ چیز بھی بتائیے, اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ کی سوسائٹی آپ کو بہت اچھے سے بتا دیتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر اچھا ہے یا برا ہے. آپ کے گھر سے اگر شروع کریں, آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں, یا آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے نمبر آف فرینڈس کتنے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں, جھگڑالو ہوتے ہیں, ان کے نمبر آف فرینڈس کی لسٹ کم ہوگی, کم لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوں گے. تو آپ کو اسی سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے. ہاں, ہمارے پاس کچھ سائنٹیفک ٹولس موجود ہیں, مطلب ٹیسٹ موجود ہیں, جن کے تھرو ہم ایک پراپر ریٹ آپ کو دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کا اسکور یہاں سے یہاں تک آئے تو اٹس مین کہ اب آپ بارڈر لائن کے اوپر ہیں اور آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون دین ایسے آن لائن ٹیسٹ بھی موجود ہیں جس کے تھرو آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ اس چیز کے اوپر کہ آخر اس کی ریمیڈی کیا ہے. ریمیڈی میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اگریشن کی کوئی فزیکل ریزن ہے یا سائیکولوجیکل ریزن ہے. بہت سارے لوگوں کی فزیکل ریزن ہوتی ہے, ان کی واٹر انٹیک اچھی نہیں ہوتی, ان کی سلیپ اچھی نہیں ہوتی, ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر اگریشن آ جاتا ہے, یا آپ کی اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ریسٹ نہیں دے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ اگریسو ہو رہے ہو. فار ایگزامپل, آپ صبح سے لے کر صبح 9 o'clock سے ایوننگ میں 7 o'clock تک کنٹینیوسلی کام کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو اگنور کیے بغیر, تو پھر کیا ہوگا؟ اگریشن تو آنا ہے, یہ پارٹ ہے. تو یہ تو فزیکل ریزن ہوگی. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے سائیکولوجیکل ریزن. سائیکولوجیکل ریزن میں یہ آتا ہے کہ آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں, جس میں نمبر 1 پہ لو اینڈ بلونگنگنس ہے, نمبر 2 پہ ہمیں اچیومنٹ چاہیے, نمبر 3 پہ ہمیں جو ان سے کسی کے ساتھ سوشل کنیکشن چاہیے, ایفیلیشن چاہیے. کمیونیکیشن جو ان سے موسٹ امپورٹنٹ کی ہے, اور کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہم جو ان سے دوسروں کو اپنا بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ سے دوسروں کو دور کر لیتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر ہے جو کہ آپ کی لائف میں جس کی کمی ہے اور آپ اس کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں. جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا دین پھر ہم ریمیڈی کی طرف آرام سے جا سکیں گے کہ کیا ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت ہے, فزیکل میڈیکل ایکسرسائز کی ضرورت ہے, کیا ہے. ندا نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ندا سے آج ہم جانیں گے کہ گرمیوں کے اس موسم میں, گرمیوں میں ہم کیسے فیٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ندا. ویلکم ٹو میری سہیلی. آج سے آپ ہمیں جوائن کریے اور ہمیں بتائیں کہ فٹنس کا کیا راز ہونا چاہیے جب گرمیوں کی بات کی جائے اور فیٹ ریڈکشن کی بات کی جائے. تو جو عورتیں گھر بیٹھی عورتیں ہیں, تمام عورتیں, انہوں نے اگر اپنے مسل بلڈ کرنے اور فیٹ کو ریڈیوس کرنا تو کیا طریقے جی بتائیے. السلام علیکم, ندا جاوید ہے, آئی ایم سرٹیفائڈ ٹرینر. اور سب سے پہلے آج میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں ہم جو ہے فیٹ بہت زیادہ ویٹ کم کر سکتے ہیں. سویٹنگ جو ہوتی ہے گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس سے ویٹ بہت ریڈیوس ہوگا. سویٹنگ سے فیٹ نہیں کم ہوتا, اس سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ صرف ہماری باڈی ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے باڈی جو ہے اپنے واٹر آؤٹ کرتی ہے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور کچھ لوگ جو ہے ہوڈ پہن کے ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, جیکٹس پہن کے کرتے ہیں, اس کے کیا مین سائڈ افیکٹس ہیں. اس سے جو ہے ہمارا جو ہے ہارٹ اٹیک کے بہت چانسز ہے کیونکہ ہمارا بلڈ تھک ہو جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں اور آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ ہم لوگ
گھر بیٹھ کے جو ہے کون سی ایکسرسائز سے اپنا فیٹ لاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. مارچ سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ باڈی کو ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے. اور ندا یہ بھی بتائیے گا کہ کھانا کھانے کے بعد کر سکتے ہیں یا پہلے کرنا ہے؟ نہیں, ناشتے کے پہلے بفور 2 hours. Before 2 hours. Obviously لیڈیز کو زیادہ ٹائم ہوتا ہے مارننگ میں. And what's the best time, morning or مارننگ بیسٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایوننگ میں بھی ہے لیکن بفور 2 hours. لیکن اگر کسی کی مارننگ 12 بجے ہوتی ہے یا 1-1:30 بجے تو وہ تھوڑا سا سو کے اٹھے تو کریں, جو بھی سو کے اٹھ کے کرتا ہے اس کے جو بھی دن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں, ایزیلی کر سکتے ہیں. پلیز. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد ہم کریں گے سائڈس. 1 2 3 4. اس کو آپ 20 ٹائمس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کریں گے ہائی نیز, یہ بھی 20 ٹائمس کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کریں گے 20 سے 30. آپ لوگ اسٹارٹنگ میں 20 سے جمپنگ جیکس کر سکتے ہو, لائک 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, یہ آپ کا میں نے لائٹ وارم اپ بتا دیا. آپ نے بتایا کہ 10-10-20 سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ فرسٹ جنہوں نے کبھی کیا نہیں وہ لوگ 10-20 سے کر سکتے ہیں. سیٹ لگا لے, 1 سیٹ لگا لیں, اور ایک سیٹ میں ہونے چاہیے 20 اسٹیپس. 20 اسٹارٹنگ میں جن کا بالکل اسٹارٹ ہے, جنہوں نے کبھی نہیں کیا وہ 15 سے اسٹارٹ کریں, اور جو کر چکے ہیں 2-3 منتھس کے لیے جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ 20-30 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سمپل اسکواٹس کریں گے جو ہماری فل باڈی کے لیے جو ہے بہت بیسٹ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, لائک 1 2 3 4. شولڈرس جتنے آپ کے ہونے چاہیے 4. ٹھیک ہے, 1 2 3 4. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فیٹ لاس کے لیے بہت زبردست ہے ایکسرسائز, گلوٹس کے لیے, آپ کی لیگس کے لیے, آپ کے آرمس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ اس کے بھی 15 کا سیٹ کر سکتے ہو, اسٹارٹنگ میں 12 کا سیٹ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ہم کریں گے لنجز, کیونکہ زیادہ جو لیڈیز ہیں ان کو ہوتا ہے لوور پرابلم زیادہ ہے, لیگس کا ہے, بیلی فیٹ ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4. اس کے بھی آپ 15 کے سیٹ کر سکتے ہو, 10 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. اگر کسی کو زیادہ, اگر آپ سے نہیں کیا جا رہا تو آپ تھوڑا سا کہیں سائڈ پکڑ کے بھی ایسے کر سکتے ہو, کیونکہ اسٹارٹنگ کا جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹنگ ذرا پرابلم ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کرتے جاؤ گے تو ایسا ایسا آپ اگر کریمپس پڑتے جب شروع میں جنہوں نے بہت انیشیل اسٹارٹ لیا ہوتا ہے تو وہ کریمپس تو ضرور پڑتے ہیں. اگر کسی نے انیشیل بھی نہیں کیا اس کو بھی کریمپس پڑتے ہیں. 2 to 3 days ہوتے ہیں, اس کے بعد سب کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا, جن کو زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے ان کے لیے اسپیشلی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی باڈی سے 1 لیٹر پانی نکل جائے گا تو آپ کو 2 لیٹر ایٹ لیسٹ پانی پینا چاہیے. پانی کا واٹر انٹیک بہت ضروری ہے اس میں. اچھا, لوور کیا جن کو سب سے زیادہ پرابلم ہے, لوور بیلی فیٹ, آفٹر بیبیز جن کا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے, ان کے لیے بتا رہی ہوں ایکسرسائز. سمپل کرنچز ہیں, نہ آپ نے بہت زیادہ اپ جانا ہے نہ زیادہ ڈاؤن. 1 2 3 4 5 6. اس کے آپ 15 کے 3 سیٹ کر سکتے ہو اسٹارٹ میں, 10 کے بھی 3 سیٹ کر سکتے ہو, 15 کے بھی 10 سیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے نارمل بٹس کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں. 1 2 3 4. اس کے بھی آپ لوگ 3 سیٹ اسٹارٹ میں کرو. اس کے بعد جو ہے سائیکل کرنچز ہیں, جیسے ہم سمپل سائیکل چلاتے ہیں اس طرح. 1 2 3 4 5. اس کے بھی آپ لوگ 10 سے 15 کے سیٹ اسٹارٹنگ میں کر سکتے ہو. 10 سے اسٹارٹ کرو, سیکنڈ ڈے کریمپس پڑیں گے, پھر تھرڈ ڈے جو ہے آپ لوگ نارمل 15 کا سیٹ لگا سکتے ہو. اس کے بعد ہوتی ہے سمپل پلانک. ایلبو پلانک ہے, یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, پوری باڈی کے لیے, ویٹ لاس کے لیے بہت زبردست ہے. لائک دس, اسٹارٹنگ میں آپ 10 سیکنڈ کا کرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 سیکنڈ کے آپ 3 سیٹ کر سکتے ہو اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے, یہ پوری کمپلیٹ فل باڈی کے لیے ہے. ان کی آپ اسٹارٹنگ میں 10 کے 3 سیٹ کرو, پھر 2 ڈیز 2 ڈیز اس طرح کر سکتے ہو. تھرڈ ڈے جو آپ لوگ 15 سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ نارمل تھوڑی سی اسٹریچنگ کرو. 1 2 اسٹریٹ ڈاؤن, 1
2, 3, 4, 10 seconds. For knees 1, for 5 seconds. ठीक है, बैक भी इसी तरह करना है. 1, 2, 3, 4, 5. ये मेन एक शॉर्ट मैंने आपको बताया कि मतलब स्टार्टिंग के लिए जिनको ज़्यादा लोअर बैक का लोअर फैट का प्रॉब्लम है, जिनको लेग्स का है, ये उनके लिए कंप्लीट है. थैंक यू सो मच निदा. द एक्सरसाइज इज रियली वेरी क्विक टू हैंडल एंड डू इट एट होम इजीली. मुझे ये बताएं कि थाइस का जो फैट होता है उसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है घर बैठे? देखें, एक्सरसाइज है और एक देखें डाइट बहुत मैटर करती है एक्सरसाइज के साथ. हम ये कहें कि अब मैं आपको एक्सरसाइज आप देख रहे हो, आपने एक सेट आज आपने अपना कंप्लीट प्रोग्राम कर लिया और रात को आप वही जंक फूड खा रहे हो, वही चीज़ें खा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं मैटर करती. इस एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक भी कर सकती हैं. वॉक भी कर सकते हो आप. अगर आपके घर में ट्रेडमिल है आप वो यूज़ कर सकते हो, वार्म अप के लिए बहुत बेस्ट है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. और आप रात को खाने के बाद और एक अपना टाइम, खाने का टाइम जो है ना वो हमारा ख़ास तौर पे लेडीज़ को तो कोई होता ही नहीं है. अच्छा मैं अभी खा लूँगी, अच्छा मैं बाद में खा लूँगी, अच्छा मैं देखें अपना टाइम, अपनी नींद. बेस्ट टाइम क्या है कि अगर 7 या 8 आप बिफोर 9 आप सबसे पहले खा लो. और अगर कुछ लोगों को रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप खजूर ले लो, आप दूध पी लो, आप 2 बादाम खा लो, मतलब अच्छी हेल्दी चीज़ खाओ जो गुड फैट है. जिनमें गुड फैट है आप वो चीज़ें खाओ ज़्यादा. नट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, फ्रूट हमारे लिए बहुत अच्छा है. आप लोग लाइट चीज़ें रात को ले सकते हैं, मगर अपने खाने का एक टाइम बनाओ, वो सबसे ज़रूरी है, मेन इंपॉर्टेंट. थाइस की एक्सरसाइज? हाँ, थाइस की मैं आपको बता देती हूँ. एक तो मैंने आपको स्क्वाट और लंजेस जो दोनों बताई थी वो थाइस की बताई थी. एक ये देखें, ये साइड लेग है जिनका इनर थाइस का प्रॉब्लम है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 15 ईच साइड कर सकते हो आप. इसी तरह लेफ्ट 1, 2, 3. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहीं हाथ रख के, मतलब जैसे कोई दीवार है कहीं भी उस तरह साइड कर सकता है, इस तरह, ठीक है. और एक अगर किसी को इनर थाइस का बहुत ज़्यादा है तो आप इसी को सिंपल स्क्वाट्स को जो है थोड़ा पैर जो है ज़्यादा ओपन करके सोमो स्क्वाट्स कर सकते हो, लाइक दिस 1, 2. और इसके लिए आप एक और भी कर सकते हो एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके भी आप लोग 10 ईच साइड कर सकते हैं. और ये बताइए कि साथ डाइट कौन सी रखें? डाइट का ये है कि डिपेंड करता है. देखिए कुछ मदर फीड पे भी होती हैं लेडीज़, और एक आजकल एक जो मैं मेन एक बताना चाह रही हूँ, एक हार्मोनल इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है. मतलब यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा लड़कियों में हार्मोनल इशू आ रहा है, जिसकी वजह से फ़ैट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ़ैट की. तो अपने खाने को कुछ कंट्रोल, जंक फूड तो बिल्कुल कट कर दो. रखो अपना एक चीट डे रखो, जैसे हम लोग कहते हैं आप संडे रख लो अपना चीट डे, आप एक चीट डे रखो. कुछ खवातीन को आर्म फैट भी बहुत होता है बाजूओं पर. बहुत आर्म फैट बहुत ज़्यादा होता है. उसके लिए भी कुछ बताएं. इसके लिए बताती हूँ. देखें 1, 2, 3. आप सिंपल 2 छोटे डंबल घर में ऑर्डर कर लो, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं. ये देखिए शोल्डर प्रेस लाइक दिस 1. आप सिंपल साइड्स कर सकते हो 1, 2, 3. ये आपके जो है आर्म्स के लिए भी है, शोल्डर्स के लिए भी है, चेस्ट के लिए भी है, बैक फैट के लिए भी है, और एक आप कोर के लिए बहुत अच्छी है जो सिंपल भी है और इजी भी है, लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये बहुत अच्छी है फॉर आर्म्स, फॉर बैक, फॉर लेग्स. ठीक. आपने स्वेटिंग की बात की तो ये बताएं, जो आपने कहा कि जिनको ज़्यादा आता है उनका वो जो टेम्परेचर है, वो बॉडी टेम्परेचर वो कूल होता है. हाँ, वो तो जो जिनको नहीं आता, बहुत सी खवातीन या बच्चियाँ या औरतें ऐसी जो कहती हैं हमें तो ज़्यादा पसीना भी नहीं आता. पसीना नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनकी बॉडी को आदत ही नहीं होती कभी एक्सरसाइज करने की, कभी कुछ. क्योंकि जब आप इस लाइन में आते हो, आप रेगुलर करते हो, तो ऐसा ऐसा होता है स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है. मेटाबॉलिज्म आपका वो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है. जिनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फास्ट नहीं है उनको इस चीज़ का काफ़ी इशू है. ये चीज़ है. और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अपना, मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करें. हम सर्दियों में भी उतना ही फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं जितना गर्मियों में कर सकते हैं. ये चीज़ अपने माइंड में रखें. कुछ लोग जो होता है वो करते हैं कि जी हम सर्दियों में हमने अब एक्सरसाइज नहीं करनी. सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी. हम इसी चीज़ को समझाते हैं कि आप लोग सर्दियों में भी उतना ही इस चीज़ को ज़रूरी समझो कि जितना आप लोग गर्मियों में समझते हैं. लोग ना जैसी सर्दियाँ आती हैं छोड़ देते हैं. एसी लगा के कर सकते हैं. हाँ, नॉर्मल अपना जो है रूम टेम्परेचर वो नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा कूल ना बहुत ज़्यादा गर्म, जैसा बहुत नॉर्मल टेम्परेचर एक है.
کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو سائڈ افیکٹ ہے اس کا اوبیسلی, اور بہت زیادہ گرمی میں بھی نہیں کرنا چاہیے. نارمل ایک روم ٹیمپریچر جو ہے اس میں آپ کریں. Thank you Nida, thank you so much for being part of the show today and sharing so many easy tips and exercises جو کہ آپ آرام سے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کی اپنی ول پاور ہونی چاہیے. صبح اٹھے, جو مرضی آپ کا ٹائم ہے صبح اٹھنے کا, ایکسرسائزز کیجیے, کچھ ریپس اسٹارٹ کیجیے, اور آہستہ آہستہ یو ول سی کہ کیسے فیٹ ریڈیوس ہوتا ہے آپ کا, اگر آرم پہ ہے یا تھائز پہ ہے یا ایبڈومن یا بیلی پہ ہے. ویل موونگ بیک ٹو آور ٹاپک, جی ایجوکیشن سے میرا سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ناؤ ڈو یو تھنک کہ ایسی ورک شاپس یا ایسی ٹریننگ کلاسز ہونی چاہیے بچیوں کے لیے, تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہاؤ ٹو اسپیک, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ کمیونیکیشن اسکلز ود ایوری بڈی ریلیٹیو ٹو دا ریلیٹیوز. بیہیویئر چینج کیمپین. بالکل بالکل بالکل, وہی والی بات ہے کہ ایک خاتون چاہے جس مرضی ایج گروپ میں ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف لڑکیوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ جنہوں نے اپنی عمر کا کافی حصہ گزار بھی لیا ہے نا, کمیونیکیشن ان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ یور سیلف. وہی والی چیز ہے, ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا میسج کلیئر پہنچائیں. اس میں ٹون کی بات کوئی بھی نہیں کرتا, ٹون بہت میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے یہی والی بات ذرا اونچی آواز میں بات کروں کہ آپ مجھے کیوں نہیں سکھا رہی ہیں, یا یہی والی چیز میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے کیوں نہیں سکھا رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. سو اٹس لائک دا ٹون از ویری امپورٹنٹ. اور یہ والی بات جب تک آپ کو کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں سمجھائے گا آپ کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگلا بندہ سمجھانے کے چکر میں ان کو پوری دنیا کی نصیحتیں دے جاتا ہے, بٹ یہ نہیں بتاتا کہ بھائی آپ کی آواز کا مسئلہ تھا. کچھ آپ کی آواز کی بات کریے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نیچرلی آواز ہی بھاری ہوتی ہے, تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے اٹیک ہی کر رہی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے نا بار بار لوگوں کا کہنا تو اس بندے کو مینٹلی اس تک پہنچا دیتا ہے. سو پہلی چیز تو یہ کہ ایک بیچارے کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, تو اس کو ایجوکیٹ کرو کہ بھائی دیر آر سو مینی ایکسرسائزز جہاں پر آ کر آپ پریکٹس کر سکتے ہو دھیما بولنا. دیر آر سو مینی ٹیسٹ کہ آپ اپنی آواز بول کر فریکوینسی چیک کر سکتے ہو کہ ہاؤ مچ فریکوینسی یو آر یوزنگ ان نارمل کانورسیشن. میں ان میں سے ایک ہوں جن کی آواز کا مسئلہ ہے, بہت اونچا بولتے ہیں, جن کا ٹونٹنگ یا موکنگ یا سٹائریکل اسٹائل ہوتا ہے, اور جو بہت میٹھے طریقے سے بات کرتے بٹ دے آر ہٹنگ وائل دا آئرن از ہاٹ, وی وڈ رادر سے دیٹ. تو پھر ہاؤ وڈ یو سے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیٹ وومن اور ہاؤ دیٹ وومن شوڈ ٹریٹ ہر سیلف. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نا ان ایدر کیس فیڈ بیک لینا چاہیے اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں سے. فار ایگزامپل میں آپ سے مل رہی ہوں, میں 2 دن ملتی ہوں, اور تیسرے دن میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ نوٹس کیا, مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. ہم نا اوپن نہیں ہے فیڈ بیک پہ. وہ فیڈ بیک بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو ریفارم لے کے آنے میں, ان ٹرمز آف پرسنالٹی, ایگریشن, ان ٹرمز آف یور ورک اسٹائل, یور ٹاکنگ اسٹائل, یور واکنگ اسٹائل, ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو نمبر 1 سیک فیڈ بیک. دوسرا, فیڈ بیک کے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کریں. صرف فیڈ بیک لے کر رکھ نہیں لینا, اس کے اوپر کام اسٹارٹ کریں. اب اس طرح کی خاتون اگر آپ کو نظر آتی ہے تو ہمارا اوور آل مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فرض ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اپنی بات کہہ تو دی ہے, اور آپ نے ہمیں یہ والی چیز محسوس بھی کرا دی ہے, لیکن اوور آل ہماری فیلنگ ایک اچھی ڈیولپ نہیں ہوئی آپ کے لیے. اگلا بندہ اس کو ایز این اٹیک بھی لے سکتا ہے, تو تھوڑا سا ذرا پیچھے ہو کر بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بتانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا اسٹارٹنگ میں, اور آہستہ آہستہ وہ چیز پریکٹس کرتے کرتے نا ان کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, دیٹس مائی اسٹائل. دیٹس ناٹ دیئر اسٹائل, دیٹس سم تھنگ جو ان کو انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہی ایک صحیح طریقہ ہے اپنی بات. لیڈ ٹو ٹاکسٹی, رائٹ. That is actually making a toxic environment, اور آپ پوری انوائرمنٹ کو ٹاکسک بنا رہے ہو اس طرح سے. یہ ایجوکیشن, یہاں پر ایجوکیشن کام کرتی ہے کہ بھائی آپ ان کو ایجوکیٹ کرو کہ دس از سم تھنگ وچ از ایکچولی ہٹنگ می ان اے نیگیٹو وے. ایک بار انہیں برا لگے گا, دوسری بار لگے گا, لیکن جب انہیں ہر طرف سے فیڈ بیک ملنا اسٹارٹ ہوگا نا, تو ان کو لگے گا کہ میرا خیال ہے مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ خواتین جو ساسیں بھی ہوتی ہیں, اگر ان کے رویے ایسے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو ڈاٹر ان لو کوڈ یو نو ٹیل ہر. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کو تھوڑا سا میٹھا ہو کر بتانا پڑتا ہے. ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کی بات کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ابھی ایک بہت ہیٹڈ کانورسیشن ہو رہی ہے, اس میں آپ بات کریں گے ڈیفینیٹلی ریزلٹس نیگیٹو ہی آئیں گے. لیکن ٹاک ان اے انوائرمنٹ جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, وہاں پر یہ والی بات کی جائے تو شاید ایبزارپشن زیادہ ہوگی, مجھے لگتا ہے. اچھا سمیہ, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جو اس طرح کی جھگڑالو خواتین ہوتی ہیں, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں دل کی بہت صاف ہوں,
میں دل میں کینہ نہیں رکھتی, جو ہوتا ہے منہ پہ کہہ دیتی ہوں. تو اس طرح کا رویہ کسی کے دل آزاری کرنا کیا جائز ہوتا ہے؟ جائز تو بالکل بھی نہیں ہے. میں آج یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ایسی خواتین جو کہ جنہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو بہت آؤٹ اسپوکن ہو, وہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے خلاف ہی باتیں کی جا رہی ہیں اور جو ان سے مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے کہ مطلب میں ایسی ہوں, میں ایسی کیوں ہوں, اس پہ کیوں نہیں بات کی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے. سم ٹائم ہماری عادت بن جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے بات کریں گے تو بہتر ہے. ایسی خواتین کو بہت پیار سے ان چیزوں سے نکالا جا سکتا ہے. بہت جگہوں پہ یہ صحیح ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور وہ بات کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنی ماؤں کی, اپنی مدر ان لاس کی, کہ وہ جو ان سے اگر اس طرح سے بات کی وہ نہیں سمجھیں گی, آپ انہیں کہیں گے تو شاید وہ ناراض ہو جائیں, شاید وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں, لیکن وہ نہیں سمجھیں گی. ان کو سمجھانے کے ادر ویز میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی روٹ کاز کی طرف جائیں کہ ان کے اس بیہیویئر کے پیچھے ریزن کیا ہے. ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ میں جب کبھی اپنے میاں کے ساتھ باہر جانے کا پلان کرتی ہوں, میری جو ساس ہے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ تو اگریسو ہو جاتی ہیں, سم ٹائم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. ہم کیا کریں؟ اس کیس کو جب میں نے دیکھا, اور اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ ماں اٹینشن سیکر تھی, ماں کو وہ توجہ نہیں مل رہی نہ بیٹے سے نہ بہو سے. جب انہوں نے اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیا اپنی مدر ان لا کے ساتھ کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کچھ جگہوں پہ انہیں بھی ساتھ لے کے جانا ہے, کچھ جگہوں پہ میں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں, مسئلہ خود ہی سالو ہو جاتا ہے. مین کہ سم ٹائم ہمیں فیس ٹو فیس یہ بتانا نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ ایسا ایٹیٹیوڈ ہے, ہمیں اس ریزن کے پیچھے جانا ہوتا ہے کہ میری ماں یا میری بیٹی یہ بیہیویئر کیوں شو کر رہی ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو غصہ آئے گا ہی نہیں. ایک غصے کی وجہ ہے نا کہ مطلب بہو جونسی ہے وہ مجھ سے پیار سے بات نہیں کر رہی ہے, یا ایک غصے کی وجہ یہ ہے کہ میری جونسی ہے ساس مجھ سے پیار سے بات نہیں کر رہی ہے. اگر یہ باتیں ہماری سوسائٹی میں جو فیمیل جو بھی رول پلے کر رہی ہے اگر انڈرسٹینڈ کر لے گی تو دوسرے کا بیہیویئر تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمیں ایک اور ہماری ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر شبانہ نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر شبانہ, ہاں جی, آج ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ اسپوکن خواتین, منہ پھٹ خواتین کے بارے میں کہ ان سے کیسے نپٹا جائے, کیا سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں ان کی. تو ڈاکٹر شبانہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ 24/7 کام ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں, آپ اپنے باس سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے وہاں بات کی, چیخا چلایا یا ایک سرٹن بیہیویئر جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو میں ڈسپلے کروں گا تو میری چھٹی ہو جائے گی, یہاں سے مجھے فائر کر دیا جائے گا. اس طرح ہی اگر آپ ریلیشن شپ میں کمیٹڈ نہیں ہیں, گرل فرینڈ ہے, شادی نہیں ہوئی, تو آپ تب بھی اپنے آپ کو لمٹس میں رکھتے ہوئے, ایڈلٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک سرٹن بیہیویئر جو ہے, جو میں برتاؤ کر رہا ہوں, اس کے ریزلٹس ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, تو مجھے الٹا لینا دینا پڑ سکتا ہے. جب آپ شادی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو کچھ خواتین جو ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری جگہ تو ہو گئی پکی, اب ہمارا جو بیہیویئر ہے, بدتمیزی کا بیہیویئر, اونچا چیخنا چلانا, اس کو وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں کبھی کبھی اپنے بیہیویئر سے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اپنی جہالت کہہ لیں یا کوئی سرٹن ٹراما کہہ لیں, یا ان کے گھر کا جو ان کا براٹ اپ ہوا تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا, وٹس ایور ریزن, بدتمیزی, اونچا چیخنا چلانا, جھگڑالو عورتیں, یہ جو بیڈ بیہیویئر ہے نا, جس طرح آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بیڈ بیہیویئر از بیڈ بیہیویئر, اس کے پیچھے کوئی ملین ریزنز ہو سکتے ہیں, ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے کریکٹ کرنا اور اس کے ریزنز کیا ہے. آپ نے اگر بدتمیزی کی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو میری شادی ہو گئی ہے, اب آپ اپنے ریلیشن شپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, اگر اپنے میاں کی عزت نہیں کر رہے اور آگے سے بدتمیزی اس طرح سے کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کا ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ ہوگا, خراب ہوگا, وہ بہتر نہیں ہو سکتا. آپ اپنی طرف سے سچویشن کنٹرول کر کے ایک پاور ڈسپلے کر رہے ہیں. اور آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی خواتین جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, جو اس طرح جھگڑالو ہوتی ہیں, بدتمیزیاں کرتی ہیں اونچا بول بول کے, وہ کہتی ہیں ہن تے ساڈی جگہ ہور پکی ہو گئی ہے. اب تو ہم اتنی وہ ماں بن کے ان کے اندر پاور آ جاتی ہے کہ اگر وہ پہلی تھوڑی سی کنٹرول میں بھی تھی نا, تو وہ اور بدتمیزی شروع کر دیتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ بیڈ بیہیویئر از بیڈ بیہیویئر, اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کی کیا ریزنس ہیں. ٹھیک اوکے, یہی سے ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی.
السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. آپ بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بہت زیادہ انسیکیور ہوتی, بہت ہوتی ہیں, دیتی رہتی ہیں, اور جب میں شوہر اس قدر خراب ہو گیا ہوتا ہے کہ میں اتنی جھگڑالو ہو گئی تو اس کو لگتا ہے کہ میں ہوں ہی ایسی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سارا دن میں کیا سفر کر رہی ہوں. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز اپنا کویشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں, ڈسٹورشن ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو میری ساس ہیں وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے مجھ سے, بہت زیادہ تانے دیتی ہیں, بات پہ تانے دیتی ہیں, یہ کیوں پہنا ہے, وہ کیوں کی ہے, ایسے کیوں کی ہے, ویسے کیوں کی ہے. تو سارا دن جب میں ان کی سنتی ہوں نا تو رات تک میرا موڈ اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ میں لڑنے والے موڈ میں آ جاتی ہوں. میرے لوگوں کو لگتا ہے میں ہوں ہی جھگڑالو, کہ میں جھگڑتی رہتی ہوں, ان کے ساتھ موڈ بنا کے رکھتی ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں سارے دن کیا سفر کر رہی ہوں. میں شکایتیں بھی نہیں لگاتی کہ وہ ایک غلط امپیکٹ جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر شیوانا, آپ کو کویشچن ریپیٹ کر دوں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ کرنا, جی نہیں مجھے آگے آواز. ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ کرنا نا, ایک ایکٹیولی کسی کی رسپیکٹ کرنا, عزت کرنا, وہ آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے یا آپ کی محبت اور آپ کی ریلیشن شپ میں ابھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے ڈس رسپیکٹ کرنا. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے, ساس کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے یہ تنازع بڑھ رہا ہے اور آپ جھگڑالو ہو رہی ہیں, آپ کا ایک سرٹن بیہیویئر ہے, تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں ایک کام کر سکتی ہوں کہ میں نے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے. میں اگر رسپیکٹ نہیں کر سکتی کسی کی تو کم از کم ڈس رسپیکٹ نہ کروں. ڈس رسپیکٹ میں سرٹن بیہیویئرز آ جاتے ہیں. ایکٹیولی جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کرنی, اونچا نہیں بولنا, جھگڑا نہیں کرنا, بیٹھ کے پھر اس کی ریمیڈی آ جائے گی کہ اب میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی. اس کے بعد جو ہے نا, کیونکہ عورت اور آدمی کے اندر جو بہت میجر فرق ہے, اور عورتوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اور آدمیوں کے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے نزدیک, لیکن آدمیوں کے نزدیک رسپیکٹ سے بڑھ کے ریلیشن شپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. جس طرح کانسیپٹ آف رسپیکٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آدمی کہتے ہیں لک اپ ٹو اس, ہمیں ایڈمائر کرو, ہمیں پیڈسٹل پہ بٹھاؤ, ہماری عزت کرو. عورت کہتی ہے ہمیں محبت دو, اور وہ اس کو عزت سمجھتی ہے, عقیدت کو ویلیو کرنے کو. آدمی یہ تمام چیزیں برداشت نہیں کرتا. اب چاہے اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی آ رہی ہے, یہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی, آپ نے سچویشن کو کنٹرول کر کے اپنے بیہیویئر کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کرنا. اس کے بعد کمیونیکیشن از دا کی. اگر آپ پولائٹلی چیخنے چلانے سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, بلکہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی انسیکیورٹیز ہیں اور اگلے کا کان میں وہ بات پڑتی بھی نہیں ہے. آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو سب سے زیادہ کلوز ہے آپ کے, اور سچویشن کو پولائٹلی دیکھتے ہوئے کہ کہاں سے ایبسلوٹلی کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کے علاوہ بدتمیزی سے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا, بلکہ بدتمیزی سے آپ کو اور برا کہہ کے سائڈ میں لگا دیا جائے گا. ٹھیک, مجھے یہ بھی بتائیں ڈاکٹر شیوانا, جو ہم بات کرتے ہیں ان مردوں کی جو کہ یوزلی منہ پھٹ ہوتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتے ہیں, منہ زور بھی ہوتے ہیں, تو آپ ان مردوں کے حوالے سے کیا بات کریں گی؟ اور ان مردوں کی تو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ وہ تھکا ہارا ہے یا بہت سے کام ہے سوسائٹی کے اس پہ, لیکن یہ ویمن پہ جو ہے نا ٹارگٹ زیادہ لیبل ہوتا ہے یہ کہ ویمن نے اگر, عورت نے اگر یہ حرکت کی ہے تو وہ تو منہ پھٹ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آدمی ہو یا عورت ہو, بیڈ بیہیویئر دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے نا وہ وائلنٹ زیادہ ہو سکتا ہے, اگریسر زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کو زیادہ کہیں پہ اس کو آپ اس کے پیشنس کو بار بار ٹیسٹ کریں گے نا, تو کبھی کبھی وہ فزیکلی ابیوسو بھی ہو جاتا ہے. عورتوں کے پاس جو پاور ہوتی ہے نا وہ زبان کی ہوتی ہے, اور پہلے ان کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا ایموشنلی کسی کو مینیپولیٹ کرنا, سچویشن کو کنٹرول کرنا, وہ اپنی زبان سے کرتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی زبان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ زخم لگا سکتی ہے. تو بیڈ بیہیویئر یہ نہیں کہ آپ آدمیوں کو کنڈون کر رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ صحیح ہے, یا عورتوں کا غلط بیہیویئر سب کے لیے غلط ہے. لیکن ہم دوسرے کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نا. تو عورت کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کانشیسلی سب کانشیسلی کر رہی ہوتی ہیں, اور آدمی کو وہ چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. وہ اس ریلیشن شپ میں آؤٹ آف کیوریوسٹی, مطلب ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں, کبھی کبھی سرکازم شروع کر دیتی ہیں.
نہ صرف اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں بلکہ تنقید برائے تنقید کر رہی ہیں. اور آدمی کے کہتے ہیں نا کہ وہ جا کے گوٹے گٹوں میں لگ گئی ہے کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی اور یہ مجھے ہر وقت جو ہے تانے دیتی رہتی ہے, اس کی زبان اتنی لمبی ہے کہ تانوں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ اور نہیں نکلتا, بات کرتے ہوئے آنکھیں رول کر لیتی ہے, پیسیو اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے کہ سنا ہے لیکن سننے کے بعد انسنی کرتی. اور خاص طور پہ اگر آپ کے کمرے میں کوئی اور ہے, بچے ہیں یا کوئی اور عورت بیٹھی ہے, آپ کی ساس بیٹھی ہے, اس کے سامنے اگر وہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہے تو وہ آڈینس کے سامنے جو بھی چیز ہے نا وہ زیادہ جا کے لگتی ہے کہ میری زیادہ بےزتی ہو گئی ہے. تو بیڈ بیہیویئر دونوں کے لیے برا ہے, لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی کبھی زیادہ زبان درازی کر کے ایموشنلی مینیپولیٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی ہے اور ایموشنل مینیپولیٹر وہ ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آدمی کو چھٹی دے دیں آپ, لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ عورت کی زبان سے بہت کام لیا جا سکتا ہے تو دیٹ از اے فیکٹ, دیٹ از ٹرو کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے اور زخم لگا سکتی ہے اپنی تنقید سے, سرکازم سے, جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کے لیے خراب ہوگا. کیونکہ آپ نے بچانا تو اپنے ریلیشن شپ ہی ہے نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس ریلیشن شپ پہ کیسے کام کر سکتی ہوں کہ میں بدتمیزی کی بجائے اگر سائلنس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر کے, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, پاز دے دوں, سچویشن سے اٹھ کے باہر چلی جاؤں, جواب پہ جواب مت دوں, مجھے اپنی پاور نہیں یہاں پروو کرنی کہ میں نے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. تو عورت کے پاس یہ کافی پاور ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ اگر اگریسر ہے یا اگر اس طرح کا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ کو پھر بیٹھ کے دوبارہ کمیونیکیشن کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے اور کمیونیکیشن کی آپ نے بات کی ڈاکٹر شبانہ, کمیونیکیشن از دا کی ٹو سکسیس اور ان چیزوں کو مینیج کرنے کی بھی. سمیہ مجھے یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں انہی منہ پھٹ عورتوں کی, پھر منہ پھٹ مردوں کی بھی آن دی ادر سائڈ, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اچھا, ابھی جو کالر تھی ان کی میں بات سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کوسچن کیا تھا کہ میری ساس ایسے میرے ساتھ کرتی ہیں اور میں اینڈ تک بہت اس میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ دوسرے کی بات کو سنو, جس نے آپ کو کوئی بھی بات کی ہے, ڈکٹیٹ کی ہے, اس میں کہاں تک ریئلٹی ہے. نہیں سمیہ, اگر ہم ساس بہو کے جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ بہو جو ظلم سہ رہی ہے وہ اچھی ہے, لیکن جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو وہ جھگڑالو ہے, وہ منہ پھٹ ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, میں یہاں پہ یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو ساس آپ کو کہہ رہی ہے نا کرنے کو, وہ ایک دفعہ سن ضرور لو, اس میں کتنی ریئلٹی ہے. سم ٹائم ہم صرف اب ایگوئسٹک ہو کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس میں بھلا ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے یہ جج کر لینا کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے وہ کس حد تک میرے حق میں بہتر ہے, کس حد تک نہیں بہتر ہے, یہ ایویلویٹ کر لینا بہت بہتر ہے. ہاں, اس کے بعد یہ چیز ضرور ہے کہ جو بہو جو ہے وہ خاموش ہو کے سب چیزیں سہ لیتی ہے, اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اور جو بول پڑتی ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے. بات پھر کمیونیکیشن کی آ جاتی ہے, وے آف کمیونیکیشن. آپ کوئی بات کب کرتے ہو اور کس طریقے سے کرتے ہو, اس سے آپ کے ریلیشن شپ بہتر بھی بن سکتے ہیں. ہم نیکسٹ بات یہ کر رہے تھے کہ جو میل جھگڑالو ہوتے ہیں, جو فیمل جھگڑالو ہوتی ہیں, ابھی ڈاکٹر شبانہ جو بات کر رہی تھی میں اسے بہت ایگری کرتی ہوں کہ ایک عورت اپنی زبان سے اپنے ریلیشن شپ کو, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہت اچھا بنا بھی سکتی ہے, بگاڑ بھی سکتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں پرابلم دے رہی ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں پین دے رہی ہیں, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ آؤٹ اسپوکن ہو جاؤ اور آپ جو ان سے اگلے کو ایک دم سے کہہ دو کہ تم نے یہ میرے ساتھ غلط کیا. اگر آپ چیزوں کو وے آف ٹاکنگ اگر آپ کا بہتر ہو جانا, مجھے لگتا ہے آپ اپنے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہو. اور ایک مرد کو بھی اگر کوئی چیز کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ایک عورت ہی ہے. ایک عورت بہت اچھا اس طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے ایک میل کو کہ جس سے وہ نہ صرف اپنے آؤٹ اسپوکن یا اپنی بدتمیزی کو کنٹرول کر لے بلکہ ایک اچھا انسان بھی بن جائے. ہاں, اگر میل کی میں بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میل کے اندر یہ ٹینڈنسیز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو زیادہ سمجھدار بنایا ہوتا ہے, زیادہ جس طرح ہم وہ بات ایموشنل بینگ کی کرتے ہیں نا, ویسے اس کو معاملہ فہم بھی بنایا ہوتا ہے. تو ایک عورت کو اپنی اس ٹینڈنسی کو یوز کرنا چاہیے, اس کو آنا چاہیے یہ چیز کہ کیسے میں معاملات کو بہتر بنا سکتی ہوں. اگر میں تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کر لوں اور میں صحیح وقت پہ
صحیح بات کرنا سیکھ لوں. یہی چیز ہماری آج کی بیٹیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, آج کل کی خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تو آپ کتنے ہی خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو, کتنے ہی بچوں کو اس مینٹل پرابلم میں جانے سے بچا سکتے ہو جو آپ کی میاں بیوی کے جھگڑوں اور ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے وہ سوسائڈ تک آ جاتے ہیں, وہ اپنی جان لینے تک آ جاتے ہیں, یا گھر سے بھاگنے تک کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا جہاں میری ماں ابیوسو لینگویج کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے. سو اس لیے ایک عورت کا بڑا رول ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نہ صرف اپنا نقصان کر رہی ہوں, میں اپنے پورے خاندان کا نقصان کر رہی ہوں. ڈاکٹر شبانہ, وہ عورت جو ظلم سہتی رہتی ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ عورت جو آگے سے آواز اٹھاتی ہے یا بات کرتی ہے, ریزسٹنس شو کرتی ہے, تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جھگڑالو کہا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کا ایک چھوٹا سا آنسر یہ ہے کہ دیکھیے, اگر تو آپ کا ریلیشن شپ اتنا ابیوسو ہے, آپ بالکل اس چیز کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی اس ریلیشن شپ کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہے, یہ بندہ یا تو ایڈکشن کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جواری ہے, گیمبل کرتا ہے, اس کے بعد پیسے بھی گھر نہیں لے کر آتا, کوئی ہوپ نہیں ہے, گھر آ کے عورت پہ فزیکل وائلنس کرتا ہے, وہ تو بالکل وہ والی باتیں ہوں گی نا کہ وہ کلیئر کٹ پتا ہے کہ ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جب ظلم ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے, پھر آپ پہلے کمیونیکیٹ کریں گے, آپ لوگوں کو بیچ میں ڈالیں گے, تھراپی کریں گے, یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے ریلیشن شپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ بھی یہاں پہ میرا گھر نہیں بسنا, مجھے کیا کرنا چاہیے. پہلے آپ خود آواز اٹھائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ میری سچویشن کیسی ہے, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ بھی مجھے میرا سپورٹ سسٹم کیسا ہے. وہاں پہ آپ جتنی بھی محنت کریں گے, کرتے رہیں گے, لیکن پھر آپ کو ایک ٹائم پہ آ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بھئی اس کا ہوپ لیس کیس ہے, مجھے نکل جانا چاہیے اور مجھے اس ریلیشن شپ کو جلدی چھوڑ کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ پہلے تو آپ آواز ہی اٹھاتے ہیں ظلم کے بارے میں. لیکن بات تو یہاں پہ ان لوگوں کی نہیں ہو رہی, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو کہ ایک صحیح نارمل ریلیشن شپ میں بھی بدتمیزی کرتی ہیں, اور بہت زیادہ عورتیں ہیں جاہل, پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں, جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی, اور وہ اپنی زبان کی وجہ سے ایسے زخم دے جاتی ہیں جو کہ ساری عمر آپ کے دل میں لگے رہتے ہیں. آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اتنی فارگیونگ بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ میں نے اس کو آدمی بنایا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈسٹل پہ بٹھائیں, وہ تقلید کریں اس کی, وہ گھر چلا رہا ہے, وہ معاملہ فہم ہے, انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں آدمی کے اور عورت کے ریلیشن شپ کے بارے میں کہ, لیکن اگر ایسے ریلیشن شپ میں عورت کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو بھی مولڈ کر لیتی ہے اپنی محبت سے, لیکن عورت کو کبھی ماں نہیں بننا چاہیے آدمی کا. آدمی کی جب وہ ماں بنتی ہے نا, تو جس طرح وہ بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں نا کہ اب تم دکھاؤ کہاں پہ آ رہے ہو, کتنے بجے آ رہے ہو, سرویلنس کرنا شروع کر دیتی ہے, تمہارا فون کتنا, کس سے بات کی تھی, تم پیسے کہاں پہ خرچ کر رہے ہو, تم اپنے ماں باپ کو کتنا پیسہ دے رہے ہو. تم جب اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے نا ایز اے مدر, اس کو ڈسپلن کرنا شروع کرتی ہے, بھئی آپ اس کی بیوی ہیں, آپ اس کی ماں نہیں ہیں. آدمی کو آدمی کی عزت دیں, اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے آپ کا. تو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے خالی زبان کے ساتھ نہیں ہے, آپ اپنے نان وربل طریقے سے بھی آدمی کی بےزتی کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ پاور چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں. اور سب سے زیادہ دیکھیں عورت جو ہوتی ہے نا ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے. ایسا آدمی جب بار 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 یا تو وہ چپ کر جاتا ہے اور اس کو اس کی اپنی سیلف اسٹیم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر وہ ایسی عورت سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے. وہ ادھر سے سنتا ہے, ادھر سے نکالتا ہے, اور پھر گھر میں لیٹ آنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر یا گھر کے باہر جا کے افیئر کر لیتا ہے, یا پھر اس کو کہتا ہے کہ میں نے گھر جانا ہی نہیں ہے. ایسی عورت کے ساتھ وہ کمیونیکیشن 1-2-4 دفعہ کرے گا, ہو سکتا ہے کہ اس لیول تک آ جائے کہ ہاتھ بھی اٹھا دے. آدمی کی جو اگریشن ہے کہیں نہ کہیں عورت کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, وہ بزن ہو جاتا ہے نا, ایک مومنٹ آ جاتا ہے کہ آپ بزن ہو جاتے ہو, تو میں صرف جی اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شبانہ ریلیشن شپ عورت کے لیے نقصان دہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو جی. اسی کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے اسمال سیگمنٹ وچ از کالڈ کنفیشن ٹائم ہوتا ہے رابعہ, اور میں آپ سے بھی پوچھوں گی, ہمارا یہ جو کنفیشن کا سیگمنٹ ہے یہ روز چلے گا آپ سے, لیکن کنفیشن میں یوزلی ڈاکٹر شبانہ ہوتا یہ کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور جس ٹاپک کے حوالے سے ہم روشنی ڈال رہے ہیں, نظر ثانی کر رہے ہیں آڈینس کے لیے, ہم اسی کے حوالے سے ان سے بھی پوچھیں گے جن سے ہم اوپینینس لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے اسٹارٹ لوں گی. ڈاکٹر شبانہ مجھے یہ بتائیں, کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ جھگڑالو ہیں یا منہ پھٹ ہیں یا منہ زور ہیں, کوئی ایسی بات کبھی آپ کو کسی نے کہی ہو, کوئی ایسا کمنٹ آپ نے سنا اپنے بارے میں؟ اور ڈفرنس آف اوپینین اوبویسلی کبھی بھی
एब्सोल्युटली, मैं आपको बताती हूँ, मैं लाहौर की पैदावार हूँ, तो मेरा जो घर था वहाँ का ब्रॉटअप बहुत डिफरेंट था. वहाँ पे ऊंचा बोलना हमारा एक कल्चर है. पंजाबी हूँ ना मैं, तो वहाँ पे जो हमारा ऊंचा बोलना और अपनी बात जबरदस्ती मनवाना, आपने मेरे से पर्सनल बात ही पूछी ना, कन्फेशन, तो वो एक रूटीन थी. वो एक मेरे कल्चर की भी रूटीन थी और मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई थी कि भाई मैंने कह दिया है ना, तो भाई ये बात मानी जाओ, मुझे कंट्रोल चाहिए. और मेरे घर में जो है वो इस तरह से सारे बात करते थे, तो मेरी भी एक रूटीन बन गई थी, हम उसको नॉर्मल समझते थे. शादी मेरी जब अमेरिका में हो गई तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि लोग तो यहाँ बड़े पोलाइट हैं. वही बात जो हम चीख चला के कर रहे हैं, वही चीज वो बड़े पोलाइटली, बड़े धीमे अंदाज से आप तक पहुंचा देते हैं. और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनिकेट करें आप. लेकिन हम जो है वो नहीं, भी हम तो ऐसे ही बात करते हैं, हमारे कल्चर में ऐसे ही है. तो आपकी जो कंडीशनिंग हुई होती है ना, आप उसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं. तो जब आपका एक्सपोजर होता है एक अच्छे माहौल से बाहर जाके, आपको सिचुएशंस का, एजुकेशन के साथ आपका निखार पैदा होता है पर्सनालिटी में, तो ऐसी औरतें, यही बात आ गई कि जब उनको एजुकेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उनके अंदर पर्सनालिटी में निखार पैदा होता है, तो उनको समझ आ जाती है कि ऊंचा बोलने से, अपनी बात मनवाने से आप सुपीरियर नहीं हो जाते. चलें तो समिया, अब आपसे भी जानते हैं, क्या कभी आपको ऐसा कमेंट सुनने को मिला है? हाँ, आप ये पहली बात तो ये आपका, सॉरी आपको यही से हम लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर शिमाना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. सी यू टुमारो लाइव एट मेरी सहेली अगेन. थैंक यू जी. जी समिया जी, मैं आपको ये बता रही थी कि पहली चीज़ तो ऑनलाइन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे भी क्या ऐसा सुनने को मिला है, बड़ा मुश्किल काम है कि आपको मानती हो सुनने को मिला एक औरत को सुन. लेकिन रियलिटी ये है कि आपको समहाउ कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है. मैं अपना अगर जर्नी बताऊं, क्योंकि मैं एजुकेशन की फील्ड से भी हूँ और एज अ साइकोलॉजिस्ट पे काम कर रही हूँ. मैंने जब अपना जर्नी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट किया तो मैं एक जॉब कर रही थी जिसमें मैं एज अ प्रिंसिपल एक कॉलेज रन कर रही थी, जहाँ पे मेरे पास एक नंबर ऑफ टीचर्स थे और उसके बाद स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने डील करना था. मैं 8 आवर्स जब उनको डील करती थी, एग्रेसिवली डील करती थी, और जब मैं घर आती थी और अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी उसी लहजे में कह जाती थी जिस तरह मैं वहाँ बात करती थी, तो वो मुझे ऐसे देखते थे कि व्हाट इज दिस, तुमने इस तरीके से बात की, तुम अपना लहजा देखो. शुरू में मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अब्यूसिव हो रहे हैं और ये क्या बात हुई, मैं तो आम लहजे में बात कर रही हूँ. मुझे ये नहीं पता चला कि मैं जो 8 आवर्स वहाँ पे गुजार के आती थी, मैंने वो चीज़ लर्न कर ली है, अपने बिहेवियर का पार्ट बना लिया है, और मैं अब सब उन लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ जिनसे मेरा राइट नहीं बनता कि मैं इस तरीके से बात करूँ. पहले तो कुछ दिन मैं ये सुनती रही, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी, लड़ाइयाँ भी. देन फिर मेरी एक आदत है, मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं लिखती हूँ अपने इमोशंस को, जो मेरे ऊपर बीता होता है, जो मैंने खुद फील किया, और उसके पीछे रीज़न क्या होगी कि दूसरे ने मुझे कहा. देन आई रियलाइज्ड कि मैं ये डिफरेंस नहीं कर पा रही कि मुझे कहाँ पे एग्रेसिवली बात करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है. जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये लर्न कर लिया, आप यकीन करो, तब से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई. तो हर फीमेल को मुझे लगता है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ पे मुझे अपना ऐसा बिहेवियर शो करना, कहाँ नहीं करना. कहीं पे शो करते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कहीं पे आप ऐसे बात करोगे तो आप अपनी रिलेशनशिप ही ख़राब करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको तो ये बहुत सुनने को मिलता है, आपकी आवाज़ भी थोड़ी लाउड है इस तरह से, तो आपको तो डेफिनेटली नॉट लाइक बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे मुझे ना सुनने को मिले, बट डेफिनेटली सुनने को मिला, बहुत बार सुनने को मिला. और उसकी वजह यही थी कि अगेन जैसे हमारी दूसरी गेस्ट बोल रही थी कि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करने वाले जनरली उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होती है. और दूसरा ये कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी आता है कि हमारी सराउंडिंग में ना एक्सपेक्टेशन हमसे होती है कि ख़वातीन हैं, धीमा लहजा होगा और हमारी बात मान जाएंगी, और अगर मान जाएंगी तो वो अच्छी हैं, नहीं मानेंगी तो वो अच्छी नहीं है. अगेन वही वाला पॉइंट जो आप कहे थे ना, अपने लिए या हक के लिए बात करने वालों को बदतमीज़ी के ज़ुमरे में डाल देते हैं. तो वहाँ पर उस केस में तो मैं बहुत बार ही बदतमीज़ सुनाई दी हूँ लोगों को. बट आई फील लाइक मैं जैसे सेल्फ एनालिसिस होता है ना, इस तरह एक होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. तो मैं हर बात करने से पहले कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करती हूँ, प्रोसेस करती हूँ माइंड को कि अच्छा एक बात अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो आई लेट इट गो कि ठीक है, फाइन, आई डोंट केयर. बदतमीज़ कहते हैं तो कहते रहे, मैं तो अपनी बात करके जाऊँगी, गलत को गलत और सही को सही कहूँगी. और इसी तरह से लोग मुझे इसी तरह जानते हैं. राइट. चलिए, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम कहना. हमारे साथ एक और जी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पे, मिस्टर अली जंजानी साहब.
He is a great astrologer. Assalamu alaikum sir, welcome to मेरी सहेली. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र. सर, हम आज का जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आपके ओपिनियन ज़रूर लूँ उसके हवाले से. आज जो हम टॉपिक है वो है मुँह फट, मुँह ज़ोर और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो औरत होती है उस पर, कि औरतें जो हैं वो मुँह फट कहलाती हैं, बस ज़ुबान कहलाती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ये बताएं आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन सितारों की औरत ज़्यादा इस तरह की क्वालिटीज़ या ट्रेट्स रखती हैं. बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आजकल का हॉट टॉपिक भी है. मैं इसको ये कहूँगा कि ख़वातीन के अंदर, चूँकि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को ज़रा सॉफ्ट समझा जाता है, और अगर ख़वातीन अपने हक़ के लिए कोई भी बात कह दें या कर दें तो कई दफ़ा उनको मुँह फट भी कह दिया जाता है. एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं इसको मुख्तलिफ नज़रिए से, कि जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं, अगर मैं एरीज़ की बात करूँ तो एरीज वाली खवातीन चूंकि ये काफी बोल्ड होती हैं, जो अच्छा लगेगा वो भी कह देना, जो बुरा लगेगा वो भी कह देना, कि अपने नजरिए का इजहार कर देना. अब वो जिस वक्त कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, उस वक्त का क्या माहौल, क्या सिचुएशन है, तब होता है. इसी तरह टॉरस की अगर मैं बात करूं तो टॉरस वाली जो खवातीन हैं, आप जब तक इनको तंग नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त करने वाली होती हैं, ये सहारा देने वाली होती हैं. लेकिन जब इनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती हैं तो फिर अपने हक के लिए बोलती हैं, और फिर उसमें जो भी आता है ये नहीं देखती, परवाह नहीं करती कि मैं क्या कह रही हूँ, ये कह जाती हैं. इसी तरह जमनाए वाली खवातीन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती हैं, इनको बोलने की आदत होती है, क्रिएटिव होती हैं, तख्लीकी होती हैं, अपनी जिंदगी के तजर्बात की बिना के ऊपर ये बात कर रही होती हैं. तो वो साइंस जिनका ताल्लुक फायर एलिमेंट से होता है, उनको हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बोल्ड होती हैं. मैं इनको मुंह फट नहीं कहूंगा, ये बड़ा एक ऐसा वर्ड है कि जो खवातीन हमारी माएँ बहनें, उनके लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल करना मेरी नज़र में शायद ठीक नहीं है, कहीं नाराज ना हो जाएं. और कैंसरियन खवातीन, जैसे अब कैंसर वाली खवातीन, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं, कि अगर इनको कोई चीज बुरी लग जाए, इनके मिजाज के मुताबिक ना हो, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को पसंद करती हैं, तो ये फिर इजहार करेंगी उस चीज का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो दूसरा शख्स है सुनने वाला, वो देखना जरूरी है कि वो इनको ट्रीट किस तरह से कर रहा है. ये सब कुछ तब होता है कि जब आपका मिसमैच हो जाए, आपका दोस्तों के साथ, आपका बहन भाइयों के साथ, आपका अपने हस्बैंड के साथ, आपका अपने वालिदैन के साथ, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ, आपका अपने मोहल्लेदारों के साथ. तो आपका हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है. और ऐसा नहीं कि अगर कोई औरत आज मुंह फट है या आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो वो बचपन से ऐसी थी, उस माहौल ने उसको वैसा कर दिया, उस चीज से जिससे वो गुजर रही है उसने उसको वैसा कर दिया. तो एस्ट्रोलॉजी इसकी बड़ी बेस्ट हमें प्रैक्टिस बताती है कि अगर आप अपने जायचे के बारे में जानते हैं तो आप अपने उस टाइम को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी उस हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं, ताकि आपकी किसी एक बात की वजह से किसी की दिल आजारी ना हो सके. इसके अंदर लियोज वाली खवातीन भी इस कैटेगरी में आती हैं, लिब्रा वाली खवातीन भी इस कैटेगरी में आती हैं, सेजिटेरियस वाली खवातीन और एक्वेरियस वाली खवातीन भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जिसका हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं. बाकी जितने ज़ोडिक साइन हैं जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया, ये वो खवातीन हैं जो अपने माहौल को देख कर उस तरफ जाती हैं, अदरवाइज वो कोशिश करती हैं हम अपने आप को बचा सकें, हम उस तरफ ना जाएं, या हम कोई ऐसी बात जो है वो ना करें. तो इस तरह से इनको हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर. अच्छा ज़ंजानी साहब, आज मंडे है तो हम चाहेंगे कि आप हमें इस पूरे हफ्ते का ज़रा रन डाउन बताएं, हॉरोस्कोप बताएं, क्या है 12 सितारों का हॉरोस्कोप क्या कहता है? बिल्कुल. सबसे पहले एरीज की अगर बात करें तो एरीज वालों का ये जो वीक है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर में मेहमानदारी, खरीदारी की तरफ इनकी तवज्जो रहेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर खरीदेंगे जो इनकी मलकियत है. फिर करियर के अंदर इनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा रहेगी. फाइनेंशियली तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये वीक एरीज वालों के लिए बेहतर समझा जाता है. टॉरस वालों की अगर बात की जाए तो इनके लिए वीक बहुत ज्यादा मेहनत का है, हार्डशिप का है, स्ट्रगल का है, वहम का शिकार हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, या जितनी मेहनत करेंगे
उस तरह सिला अगर इनको ना मिले तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा मायूस हो सकें। खर्चा भी इस वीक में इनका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जमनाई की अगर बात की जाए तो जमनाई वालों के लिए हफ्ता फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई पैसे रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो होंगे बेहतर हो रहे हैं। फिर खानदानी मामलात इनके बेहतर हैं। अपनी अकल, हैसियत, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग जो है इस वीक में इनकी नज़र आ रही है। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए तो ये वीक इनकी हौसला मंदी का है, ये इनकी मुस्तकिल मिजाजी का है। अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके अंदर बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही। इनकम आमदन में भी इजाफा इस वीक में मतवक्को के कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, खरीदारी करेंगे। करियर के मामलात बहरहाल इनके कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता काम से इनको फारिग कर दिया जाए। लियोस की अगर बात की जाए तो लियोस का यह हफ्ता खर्चे से भरपूर, बिन बुलाए मेहमान घर आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नजर बद का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा, इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई भी लेन देन का मामला है, खास तौर पे उसमें एहतियात करें। सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें। वर्गोस की अगर बात करें तो वर्गोस के लिए यह हफ्ता ख्वाहिशात के लिए, डिजायर्स पूरी होने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों से मुलाकात होगी, फ्यूचर के हवाले से कुछ प्लानिंग्स बनती हुई नजर आ रही हैं, करियर का गेन, प्रॉफिट नजर आ रहा है। बड़े बहन भाई हैं, उनसे को काम लेना है, उनसे आसानी रहेगी। कम्युनिटी बिल्डिंग का वीक है, सोशल नेटवर्किंग का वीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इनका इस वीक में ज्यादा रहेगा। फन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं और करियर के मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनेंशियली तौर पे ये वीक इनके लिए बेहतर रहेगा। लिब्रास की बात की जाए तो वो अफराद जिनकी जॉब नहीं है, जिनका काम नहीं है, कारोबार नहीं है, उनके लिए एक नया आगाज करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है कि जरा सी कोशिश से जॉब भी मिल सकती है। किसी काम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी का वीक है, घरेलू जिम्मेदारियों का वीक है, आगे बढ़ने का वीक है, तरक्की प्रमोशन का वीक है, इज्जत रिस्पेक्ट मिलने का वीक है, अथॉरिटी जो है उनसे फायदा लेने का वीक है। इस हफ्ते में आसानी रहेगी। स्कॉर्पियंस के लिए उनकी किस्मत, मुकद्दर, इनका बख्त इनका साथ दे रहा है कि बुजुर्गों से फायदा हो सकता है। बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस वीक में इनका नजर आता है। नींद इनकी पुरसकून होगी। और इस हफ्ते में पहले 2 दिन, यानी आज तो मंडे गुजर गया, मंगल और बुध को अगर कोई ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर जरूर मालूम करें, क्योंकि उसके अंदर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे इनको मिल सकते हैं। अलबत्ता स्कॉर्पियंस के लिए फाइनेंशियली तौर पे ये वीक कदर बेहतर साबित होगा गुज़श्ता गुजरे हुए वीक्स की निस्बत। सेजिटेरियस की अगर बात की करें तो इनके लिए हफ्ता इतना अच्छा नहीं है। हार्डशिप रहेगी, रुकावटें रहेंगी, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस जो है फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल वालों के साथ अलबत्ता ताल्लुकात ठीक रहेंगे। अगर शादीशुदा हैं, इन लॉज के साथ मामलात अच्छे हैं। विरासत के मामलात सर उभारते हुए दिखाई देते हैं। खर्चा इनका इस वीक में ज्यादा रहेगा। कैप्रिकॉन्स की अगर बात की जाए तो वो कैप्रिकॉन जो अभी तक गैर शादीशुदा है, इनकी कहीं ना कहीं शादी की बातचीत बन सकती है। इनका मामदन में बेहतरी रहेगी, दूसरों से फायदा मिलेगा। बगैर मुशावरत के इस वीक को मत गुजारें। रिलेशनशिप के लिए ये वीक इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। ट्रैवलिंग भी इस वीक में इनकी होती हुई दिखाई देती है। एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो इनकी सेहत डिस्टर्ब है। सेहत पर तवज्जो दें, डॉक्टर से अपने राब्ते में रहें, कर्ज लेने से गुरेज करें कि अगर कोई चीज लेनी है बिल्कुल भी कर्जे की तरफ मत जाए, बाद में कर्ज उतारना मुश्किल हो जाएगा। तन्हाई का शिकार रहेंगे, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। शादीशुदा अफराद का जो शरीक हयात है उनका बीमार होने का खदशा है या घर में कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। स्पाइसिस की अगर लास्ट हमारा जो ज़ोडिक साइन है उसकी बात की जाए तो ये हफ्ता इनके लिए प्यार, मोहब्बत और इश्क का है। मिजाज भी रोमांटिक है और इनके जो बिहेवियर है उसके अंदर भी रोमांस नजर आ रहा है। नाराज अफराद को मनाने की कोशिश करेंगे बच्चों की जानिब से, कि जो पेरेंट्स स्पाइसिस हैं उनको बच्चों की जानिब से खुशी मिलती हुई दिखाई देती है। अनसर्टेन गेन, कोई ऐसा फायदा जो इनके वहमो गुमान में ना हो, चाहे वो कोई लॉटरी है या कोई इनाम है, वो भी लॉटरी से कम नहीं होगा। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेंगे। जो माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसमें इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है और बहन भाइयों की जानिब से भी बेनिफिट इस वीक में इनको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये एक रन डाउन था तमाम ज़ोडिक साइंस का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं आप लोग के क्या स्टार्स हैं? उन्होंने तो सारे स्टार्स की जो डिटेल्स है ना कि किसका हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी राबिया, आपका क्या स्टार है?
میرا تو کافی انٹرسٹنگ بتایا زنجانی صاحب نے. آپ کا؟ میرا ایکویریس ہے, میں ایگری کر رہی ہوں ان سے, کیونکہ میں کچھ ہیلتھ کی پرابلمس کے ساتھ گزر رہی ہوں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے میں آپ کو اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہوگا, تو ریئلٹی ہے. اور بائی چانس کل ہی میری کچھ طبیعت ایسی تھی, تو مجھے لگا کہ جیسے انہیں پتہ چل گیا کہ میرا اسٹار یہ ہے, تو میری طبیعت جو سی اس قسم کی چل رہی ہے. تو میں ایگری کروں گی. آپ کا کیا اسٹار؟ میرا جیمنا ہے, اور میں تو بہت خوش ہوں سن کے, کیونکہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ویک فار می. گڈ انشاءاللہ. اسی کے ساتھ بشرا ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام ثنا ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی ثنا فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جاب کے ایشوز بہت زیادہ ہے. میں انٹرویوز دیتی ہوں لیکن مجھے کہیں پہ بھی سلیکشن نہیں ہوتا. مجھے جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ہر جگہ سے جواب یہی ملتا ہے جب میں انٹرویو دیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو کال کریں گے, اس کے بعد مجھے کال نہیں آتی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سختی ہے, کسی کی نظر ہے, یا کسی نے مجھے جادو کروایا ہوا ہے, ستارے کیا کہتے ہیں؟ جی زنجانی صاحب. اچھا, ایسا ہے کہ ان کے برتھ چارٹ کے اندر جس ٹائم پہ انہوں نے کال کی ہے, ان کا وقتی ذائچہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم آف کوشچن کا. جوپیٹر ان کے ذائچے کے اندر ابھی کمبس چل رہا ہے, جس کا تعلق ان کے جاب سے ہے, ان کے کریئر سے ہے, اور یہ گزشتہ پچھلے ایک سال سے یہ خراب پوزیشن میں چل رہا تھا. یہ پرابلم آج کی نہیں ہے, پچھلے کافی عرصے ان کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور الحمدللہ 1.5 ماہ کے بعد جوپیٹر کی یہ جو غروبیت ہے, خرابی ہے, وہ ٹھیک ہوگی. تو جولائی اور اگست کے منتھ ان کے لیے بہت اچھے ہیں, کہ جہاں سے ان کو کال نہیں آ رہی, امید ہے کہ وہاں سے کال بھی آ جائے گی. ایک چھوٹی سی ریمیڈی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں, کیونکہ جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے برڈز کے ساتھ. تو برڈ کو دانہ ڈالنا, یا برڈ فوڈ جو ہے باجرہ جیسے ہم لوگ نارمل روٹین میں ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, تو پرندوں کی خدمت کرتے رہیں. یہ ان کی بہترین ریمیڈی ہے. اور جولائی اور اگست کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے معاملات میں بہتری. اچھا, نظر بد جو ہے وہ ضرور ہے, لیکن کسی نے کچھ کروا دیا ہے, ایسی کسی بھی چیز کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اگر اپنے ہی خراب وقت سے گزر رہا ہو تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, تو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ہادیو, اس کو کثرت سے پڑھتی رہیں, تاکہ اللہ پاک, چونکہ اس کا مطلب یہی ہے راستہ دکھانے والا, تو اللہ پاک ضرور ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے بات کی. بلکہ ایک اور کالر ہے جی, ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. وعلیکم السلام, میں جم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے زنجانی صاحب سے اپنا ذائچہ بنوانا ہے کہ میری شادی کب ایکسپیکٹڈ ہے. جی اپنی کچھ ڈیٹیلز بتا دیجئے, زنجانی صاحب سن رہے ہیں. جی میری ڈیٹ آف برتھ 22 جولائی 1999. جی فل نیم آپ کا, پلیس آف برتھ 22 جولائی, اور پلیس آف برتھ کیا آپ کے, ٹائم آف برتھ؟ لاہور. ٹائم آپ کو یاد ہے؟ نہیں ٹائم نہیں یاد, ڈے یاد ہے تھرسڈے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو جی. جی زنجانی صاحب. اچھا, ایسا ہے کہ ان کا شادی کے حوالے سے میں بھی ذائچہ دیکھ رہا تھا. یہ سال تو ابھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ان کے ذائچے کے 7th ہاؤس کے اندر سیٹرن حبود کا یعنی خراب ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو شادی ہے, شراکت داری ہے, ریلیشن شپ ہے, سیٹرن کا کام ہے اس میں ڈیلیز پیدا کرنا. مارچ 2025 میں یہ یہاں سے موو کرے گا. تو یہ سال تو میں بھی شاید نہ ہو, لیکن نیکسٹ ایئر امید ہے کہ 2025 تک ان کی شادی کے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. بلکہ اس کی ایک ریمیڈی یہ کریں, کوشش کریں کہ بلیک کلر کو اوائڈ کریں, اپنے کپڑوں میں زیادہ کالا رنگ استعمال نہ کریں, یہ تاخیر پیدا کرتا ہے. اور بلیک کلر کی چیزوں کو ریورس کریں, کالی چیزوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ یہ دے سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا. جی اور جی ناظرین جو آپ یہ سن رہے ہیں, اگر آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اسٹرالوجی کا سیگمنٹ, تو آپ بھی جان سکتے ہیں اپنا ذائچہ, آپ بھی بات کر سکتے ہیں اپنے دل کی. اور کوئی ایسا مسئلہ یا کنفیوژن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ستاروں کی مدد سے, تو پلیز ڈو لیٹ اس نو, کال کیجیے. زنجانی صاحب لائیو آپ کے ایشوز کی, پرابلمس کو سالو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں اپنے انفارمیشن کی, تو دیکھیے ہم منہ پھٹ لوگوں کی بات کر رہے تھے, اس میں عورتوں کی بات کی جا رہی تھی رابعہ, بالکل موز اور عورتوں کی بات کی جا رہی تھی. بیسیکلی یہ لیبل جو یہ ہم نہیں دے رہے, یہ سوسائٹی نے دیے ہوئے عورتوں کو. حالانکہ یہاں پہ عورتیں اور مرد برابر ہی ہیں. جب بات کی جو ان کے ایٹیٹیوڈس کو
ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر ایسے ناظرین آپ ارد گرد موجود ہیں اور آپ کو لگتا ہے جینڈر ان ایکوالٹی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد ایک عورت دونوں میں اگر یہ کوالٹی کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں تو ہم انہیں کوالٹی نہیں کنسیڈر کریں گے. یہ ٹریٹس ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اٹس پرفیکٹلی فائن, لیکن آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کے ارد کے جو معاملات ہیں آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جتنی کوشش ہو سکے ہم آپ کی جو سلیوشنز ہیں پرابلمز ان کا سلیوشن نکال سکیں میری سہیلی سے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھتے رہے, سنتے رہے, جانتے رہیں, اس شو کا حصہ بنتے رہے لائیو کالز کے ذریعے. آج دیجیے اجازت ہم سہیلیوں کو. ہم پھر سے ملاقات کریں گے کل ٹیوزڈے کو لائیو میری سہیلی کے پلیٹ فارم پہ. اللہ حافظ.